अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन जिस तर्ज हुकूमत की बात करता है उसमें मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मुकामी हुकूमत तीनों के बारे में कहा गया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम इस 7 दिहाई में अब तक जो हमारा थर्ड टियर गवर्नमेंट है, जो मुकामी हुकूमत है, उसको एस्टैब्लिश नहीं कर सके। ये इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की हर सियासी जमात बात करती है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इसके ऊपर बात की जाती है, लेकिन बिलखुसूस जो हुकूमतें बनती हैं वो आते के साथ ही सबसे पहले अगर किसी चीज से रूगर्दानी करती हैं, कतराती हैं, सिर्फ नजर करती हैं, तो वो यही बल्दियाती इंतखाबात, सूबाई जो आपकी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है। अब चूंकि पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बातें हो रही हैं, कुछ गहमा गहमी भी है, लेकिन हालात कितने साजगार हैं। और क्योंकि हुकूमत की बरसर इख्तिदार, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या मरकजी हुकूमत, कोशिश पूरी है कि ये इलेक्शंस ना हो। इसी सवाल को लेकर आज हम मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी दफ्तर में और चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी जनाब मुस्तफा कमाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक नाजिम भी रहे कराची के और इस वक्त एक इंसाइक्लोपीडिया अगर इन मसाइल के हवाले से कहा जाए जो शहरी हुकूमत के हवाले से है तो उनसे बेहतर किसी की राय नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब। सबसे पहले तो क्या वजह है कि हमारी सियासी जमातें जो हमेशा इलेक्शन से पहले पार्टी मैनिफेस्टो में इंतखाबी मंशूर में बात करती हैं थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की, लेकिन हुकूमत में आते के साथ ही वो सरफ नजर जो मैंने बात की, ये वजह ये कि मजबूरन फिर इलेक्शन कमीशन को बीच में आना पड़ता है और अदलिया को आना पड़ता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि इन्हीं की वजह से जो भी हालात हैं सामने, कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम अभी तक ये इस्टेब्लिश ही नहीं कर सके थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लोगों में। इसलिए कि जो वो आपकी जो सो कॉल्ड जमहूरी ताकतें हैं वो जमहूरी है ही नहीं, वो फ्रॉड है जमहूरियत के नाम पर। जितनी भी बड़ी पार्टियां आपके मुल्क में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आपको पता है मैं सारी पार्टीज की बात कर रहा हूं, वो जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड है, जमहूरियत के नाम पर बदनुमा दाग है। और वो जागीरदाराना, वडेराना, सरमायादाराना जो हमारे यहाँ जहरियत है और उन्हीं के बाप दादा परदादाओं के जमाने से बच्चे, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो आज ये दो माइंड सेट, एक तो ये जमहूरियत है ही नहीं, मैं इसको मानता नहीं जमहूरियत। ये तो जमहूरियत सिर्फ अपनी वजारत उज़्मा और अपनी वजारत आला और अपनी वजारतों के लिए जमहूरियत कहते हैं। और दूसरी ये कि माइंडसेट, इस माइंडसेट ने आर्टिकल 140A को ट्रू स्प्लिट में नीचे इंप्लीमेंट नहीं होने दिया कि इनके पास इख्तियारात आते हैं और ये नीचे उसको ट्रिकल डाउन नहीं करते। और 8वीं तरमीम के बाद तो सारे मुल्क का 80% जो है वो पैसा और इख्तियार जो सूबाई वुज़रा आला के पास है और इनसे बड़ा डिक्टेटर कोई और है नहीं। और इन्होंने सारे इख्तियारात और वसाइल को गस्ब कर लिया है, नीचे लोगों को महरूमियां दे रहे हैं जिसकी वजह से करप्शन हो रही है और नीचे डिसइनफ्रेंचाइजमेंट फैल रही है, बददिली फैल रही है, लैक ऑफ ओनरशिप लोगों के अंदर डेवलप हो रही है। और सिंध का तो हाल आपको पता है कि क्या बुरा हाल है, इन्होंने तो बिल्कुल सब कुछ ले लिया है। तो आपके सवाल का जवाब ये कि ये जो जमहूरी हमारे जो जमहूरियत है, मैं इसको जमहूरियत मानता ही नहीं हूं। अगर ये जमहूरियत है तो इससे बेहतर कुछ भी हो जाए वो इससे बेहतर होगा। Even they least bother to conduct intra-party election, अपनी पार्टियों के अंदर तो वो भी नहीं करते। वो तो बड़े दूर की बात है, वो तो सदियों हमारे डेकेड से नहीं हो रही है। लेकिन भाई लोकल गवर्नमेंट तो का इख्तियार तो आइन में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 140A में लिखा हुआ है, या आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 7 और 8 में लिखा हुआ है और क्लियर कट लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। ये तो 5-5 साल इलेक्शन नहीं कराते, और कराते हैं तो चीफ जस्टिस के जो सो मोटो एक्शन लेने पे कराते हैं, और उसके बाद भी कराते हैं तो उसका सारा जूस निकाल कर कराते हैं और अपने साथ लोगों को पार्टनर इन क्राइम बना लेते हैं, लोगों को और मिला लेते हैं। अच्छा, अभी भी हम देख रहे हैं जो माहौल इस वक्त बन रहा है, डू यू रियली थिंक कि वाकई बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे? क्या फिजा ऐसी है? सियासी फिजा के हवाले से बात करें अगर, क्योंकि कहीं पे सिंध में अगर बात की जाती है तो वो जनाब ढाल लेते हैं मर्दमशुमारी के हवाले से, पंजाब में ढाल ली जाती है तो वो ईवीएम के हवाले से बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर होंगे। केपीके में आपने देखा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी हुआ। फिर जो रुझान इस वक्त चला है ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से, तो क्या बरसर इख्तियार हुकूमत जो है उसको फिजिबल होगा कि बल्दियाती इलेक्शन हो और ट्रू स्पिरिट के साथ? देखिए, एक तो सिंध में अगर ये जो कानून उन्होंने पास किया 2021 वाला, इस कानून के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो किस काम के इलेक्शन? किसी काम के नहीं है।
کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ جو الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ہوگی وہ صرف پبلک ٹوائلٹس کی ذمہ داری اس کے پاس ہے. تو یہ تو بہت ہی فراڈ ہے, بہت تضحیک آمیز بات ہے, بہت تذلیل والی بات ہے. تو ہم تو یہ 2021 کے اس قوانین کو نہیں مانتے, اس آرڈر کو نہیں مانتے, اور ہم 2013 کے بھی لوکل گورنمنٹ کے جو بل ہے, پروونشل گورنمنٹ لا ہے, ہم اس کو بھی نہیں مانتے. ہم 2001 کے لوکل گورنمنٹ کا نفاذ چاہتے ہیں. وہ سارے ادارے جو کہ 2001 کے لوکل گورنمنٹ میں تھے اس کو واپس کیے جائیں, اور اس کے بعد پھر مذاکرات کر کے اس کو فردر ڈیوالو کیا جائے, اس لیے کہ وہ بھی آئیڈیل نہیں تھے, اس کو بھی آئیڈیل ہونا ہے. اور تیسری بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں پرماننٹ سولوشن یہ ہے کہ ہم 3 آئینی ترامیم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, کہ جس طرح سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹ آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں, اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹس آئین میں ایک دفعہ لکھ دیے جائیں. دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ ملتا ہے, وزیر اعلیٰ PFC ایوارڈ نہیں دیتا ہے. PFC ایوارڈ ڈائریکٹ وفاق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کو دے جو اس کا حصہ ہے, اور یہ بات آئین میں لکھ دیے جائیں. تیسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریٹر لگا کے ملک ڈسٹرکٹ چلا رہے ہوتے ہیں, الیکشن نہیں کراتے. ہم یہ تیسری بات لکھوانا چاہتے ہیں آئین میں کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ کی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں پروونشل اور صوبائی اسمبلی وجود میں نہیں آ سکتی. اگر آپ کو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بننا ہے تو آپ پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کراؤ گے. اگر لوکل گورنمنٹ ملک میں نہیں ہے تو اس ملک میں اس وقت اسمبلیاں نہیں بن سکتی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی. یہ 3 آئینی ترامیم اگر آپ نے اس ملک میں نہیں کروائے تو آپ اس ملک کو چلا نہیں سکتے. اس کو یہ ترامیم کرائے گا کون؟ یہی سیاسی جماعتیں کرائیں گی. سیاسی جماعتیں کرائیں گی یہ ترامیم, اور یہ اب وقت کی ضرورت بن گئی. اب پاکستان نہیں چل رہا, ورنہ کیا ہوگا کہ آپ جیسے میں آپ کو مثال دوں, سندھ کے وزیر اعلیٰ کو 13 سالوں میں 10,242 ارب روپے ملے اور خرچ ہو گئے. 10,242 ارب روپے خرچ ہونے کے بعد سندھ انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے, اور کراچی ہمارے زمانے میں صرف 300 ارب روپے لگے تھے تو کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. تو 300 ارب روپے کا کام اور 10,242 ارب روپے کا کام, آپ سندھ میں آپ کو جو ہے وہ فرق آپ کو واضح نظر آتا ہے. صرف ایجوکیشن کی مد میں سندھ حکومت نے کہتی ہے کہ ہم نے 2300 ارب روپے لگائے ہیں, اور آج سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور جو بچے اسکولوں میں ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں. تو یہ تو کرپشن کا حال ہے. انجینئر میں جائیں تو IBA کے بچے جو ہیں ان کو IBA کا مطلب تک نہیں پتا. تو یہ تو ایجوکیشن کا. تو اب اس طرح کا کیونکہ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ, جو پیسہ وفاق سے NFC ایوارڈ میں آ رہا ہے صوبے کو, وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے پاس لے کر بیٹھ جا رہا ہے, وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا, اور اس کا کوئی قانون نہیں بنا ہوا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ محرومیاں جنم لے رہی ہیں, اور محرومیوں کی وجہ سے نوجوان جو خودکشیاں کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے پاکستان چلانے والوں سے کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی, کتنے نوجوان خودکشی کریں گے؟ اگر نوجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس جان دینے سے پہلے آئیں ہمیں اس نہج پر پہنچانے والوں سے 2 ہاتھ کر کے مریں, تو پھر اس ملک میں انارکی ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں. وہ خلفشار پیدا ہو جائے گا, اور یہ کسی کے فیور میں کسی کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اس وقت سے پہلے آپ نے جو کہا کہ کون کرے گا, میں جو بات کہہ رہا ہوں اس والی بات کو کرنا پڑے گا سب کو مل کر. اگر کراچی میں ہمیں مینڈیٹ ملتا ہے, مجھ سے کوئی جو ہے وہ وفاق سے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے پنجاب سے, اور مجھ سے ووٹ مانگنے آئے گا, میں اس سے وزارت نہیں مانگوں, میں کہوں گی 3 امینڈمنٹ کر دو, 3 آئینی ترامیم کر دو, میں تمہیں ان کنڈیشن سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. یا تو کراچی کے عوام جو ہے وہ اتنے, کیونکہ اب مردم شماری کے حوالے سے بھی اور بہت ساری چیزیں لیٹر اور ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن جو آپ ایک بینچ مارک بنا رہے ہیں 2001 کے بلدیاتی نظام کے حوالے سے, جب آپ جو ہے وہ ناظم تھے اور دیکھا کہ اس میں بہت ڈیلیور کیا, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وہ وقت ایسا تھا کہ جب صوبائی اسمبلیاں فعال نہیں تھیں, ایک گیپ تھا, جنرل مشرف کا دور تھا, اور آپ جتنا بھی اختلاف کر لیں لیکن قانون سازی کرنا اسمبلیز کا کام ہے. اب منتخب حکومت ہیں, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, اپنی تجاویز دے سکتے ہیں, لیکن رول آؤٹ نہیں کر سکتے ان کے فیصلے کو. تو یہ ایک اس دور سے کمپیئر کرنا. پھر آپ کا وہ دور اگر اتنا ہی اچھا تھا, مشرف صاحب کا وہ قانون اتنا ہی اچھا تھا, تو پورے ملک نے اس کو ریجیکٹ کیا, آگے آنے والی منتخب حکومتوں نے.
تو میں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں چل پایا پھر نظام؟ ایک تو آپ کی میں معلومات سے ایگری نہیں کرتا کہ جنرل مشرف کے زمانے میں جو ہے وہ صوبائی اسمبلیاں کام نہیں کر رہی تھیں، فعال نہیں تھی. کیوں فعال نہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں منسٹر تھا بھائی اس زمانے میں. 2003 میں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا منسٹر تھا. وزیر اعظم جو شوکت عزیز تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ نصر اللہ جمالی تھے وزیر اعظم، اور اس ملک میں جو ہے وہ اپوزیشن پیپلز پارٹی کی سندھ میں اپوزیشن تھی. علی محمد مہر جو وزیر اعلیٰ تھا. سر دیٹس اے پوائنٹ کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں اپوزیشن تھی. جب سندھ میں پیپلز پارٹی آئی مینڈیٹ کے ساتھ، سو کالڈ وٹ ایور جو بھی ہے، اور وہ نمبر گیم میں آگے آئے، تو پھر انہوں نے اس کو چیلنج کیا. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ ان سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ بل تو اسمبلی سے منظور ہوا. میں جواب دیتا ہوں نا اس کا. نمبر گیم زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں، بالکل بھی نہیں ہے. یا آپ کے اگر آپ کے پاس نمبر گیم آ جاتے ہیں تو یہ صوبہ آپ کی جاگیر نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ پاکستان کسی نمبر گیم پہ نہیں چل رہا. پاکستان کے چلانے کا ایک دستور موجود ہے، اس کو کہتے ہیں دستور 1973 کا دستور. اسی پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ بڑوں نے، ذوالفقار علی بھٹو نے وہ آئین بنایا تھا، جس کا آپ جب آپ کی حکومت جاتی ہے، کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو آپ کو بڑا آئین یاد آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی آئین میں آپ کے بڑوں کے بنائے ہوئے آئین کا آرٹیکل 140A ہے، جو 18ویں ترمیم کے بعد بھی لاگو ہے، جس کو آپ نے 18ویں ترمیم، اسی آئین آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نکالیں کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ، شیل بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی elected local government and election will be held by the election commission of Pakistan. میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر نمبر وائز اپنے اگر قانون بناتے ہیں صوبائی اسمبلی تو آپ آئین کی روح سے بناتے ہیں. آپ ماروائے آئین کوئی قانون نہیں بنا سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کس آئین میں لکھا تھا کہ 2010 میں سے لے کر 2015 تک آپ ایڈمنسٹریٹر سے چلائیں؟ کس آئین میں لکھا تھا؟ کس دنیا کی جمہوریت میں گٹر لائنوں کا انچارج جو ہے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے؟ آج ہے. کس دنیا کی جمہوریت میں سیوریج جو ہے وہ کچرا اٹھانے کا انچارج جو ہے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے؟ آج ہے. کس دنیا کے قانون میں لوکل جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول جو ہے وہ شہر کی وہ جو ہے پروونشل گورنمنٹ چلا رہی ہوتی؟ اور آپ اگر یہ بہت اچھا ہے تعداد میں چیزوں میں، تو یہ سب جو شہر میں ہو رہا ہے سارا کچھ، وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. آپ کر لیں، میں تو نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں. لوگ تو نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. لوگ تو سراپا احتجاج ہیں. آج بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، ان کو ویکسین نہیں مل رہی، اسپتالوں میں دوا نہیں ہے، جو کہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے عباسی شہید اسپتال، کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز، لیپروسی ہاسپٹل، سوبراج ہاسپٹل، رفیق شہید، یہ سب پیرنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو بنانے کے بجائے، اس کو چلانے کے بجائے، جو کہ سٹی گورنمنٹ کے KMC کے فنڈ سے چلتا تھا، اس کو آپ نے یک جنبش قلم قبضہ کر لیا. تو اگر آپ کی تعداد زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ماروائے آئین کوئی کام کریں گے تو نہیں. ماروائے آئین کوئی اس ملک میں کام کرنے کی گنجائش نہیں. کل کو اگر کوئی آئے اور آپ کو اپنی طاقت کے بنا پر آپ کو چلتا کرے تو یہ کراچی والے، اس سندھ والے مٹھائی کیوں نہ بانٹیں اس جمہوریت کی جانب؟ ظاہر ہے کہ جو اتنا احساس محرومی ہے وہ کہیں نہ کہیں تو آئے گا سامنے. اچھا اب ایک بریک کی طرف ہم چلیں گے، اور بریک کے بعد کیونکہ پچھلے دنوں سعید غنی صاحب جو ہے ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ، انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اصل میں ان کے اوپر تو ہم کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اگر آپ نے اختیارات لینے ہیں جو ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، وہ تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے تیار. مصطفیٰ کمال صاحب سے میں بات پوچھوں گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. سید مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمال صاحب، اب جو میں ریفر کر رہا تھا، سعید غنی وزیر بلدیات بھی رہے سندھ کے، اور اس وقت وزیر اطلاعات، اور بہت سارے پورٹ فولیو ان کے رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اپوزیشن جماعتیں اس وقت بات کر رہی ہیں لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے، ترامیم کے حوالے سے، ہم سے بیٹھ کے بات کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ہیلتھ کے حوالے سے کہتے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے کہتے ہیں، یہ ساری، بلکہ وہ تو مانیٹرنگ کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل مانیٹرنگ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو کیا غلط بیانی کرتے ہیں؟ ہاں، ان پہ شک ہے، ان کی نیت پہ شک ہے. وہ شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں. ان کا ایک جو ہے وہ ایک تعصبی مائنڈ سیٹ ہے، ایک جاگیردارانہ وڈیرانہ مائنڈ سیٹ اور سوچ ہے. اسی طرح سے ہے کہ آپ میرے گھر پر آ کر جو ہے وہ مجھے اپنی عددی اکثریت سے مجھے باہر نکال دیں اور کہیں یار آ جاؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کھڑکی لے جاؤ، دروازے لے جاؤ، دو چار جو ہے وہ روشن دان لے جاؤ. بھائی آپ
آپ کھڑے ہو کر آپ کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں اور ہم فیصلے کریں گے، تم اقلیت میں ہو، تو میں یہ کہتا ہوں اچھا تو تم میری گلی کے فیصلے کرو گے کہیں سے بھی آ کے؟ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ پھر اگر کراچی سندھ کا حصہ ہے تو پھر سندھ جو ہے پاکستان کا حصہ ہے. کل کو وزیر اعظم پاکستان کہہ کہ جی سارے سندھ کے فیصلے وزیر اعظم ہاؤس سے ہوں گے، تو کیوں تکلیف ہوتی ہے پھر کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ پر یہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے. اس طرح سے ملک کیا گھر نہیں چلتے. آپ جس طرح سے صوبہ چلا رہے ہیں اور ملک چلا رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ اس والی بات کو جو بھی بائے کرتا ہے، مجھے اس کی جو ہے وہ دانش پہ جو ہے وہ شک ہے. نہیں، بات بائے کرنے کی نہیں ہے، بات ہے کہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ غلط کر رہے ہیں. جو لوگ یہ قانون بنائیں اس کے بعد اسٹیٹمنٹ دیں تو اینی بڈی شوڈ بلیو آن اٹ. اچھا بھائی اگر بات کریں تو بھائی کریں نا بات، آ جائیں، کون منع کر رہا ہے؟ آ جائیں. ہم تو قانونی آئینی بات کر رہے ہیں. آپ پہلے سب کچھ اسی طرح بات ہے، آپ مجھے گھر سے نکال دو پہلے، وہ کہو کہ آؤ یار مذاکرات کرتے ہیں، تم دروازے لے جاؤ ذرا اپنے نکال کر، تو مجھے یہ کھڑکی دے دیتے نکال کے. ٹھیک ہے. اگین کمنگ بیک ٹو 2001 جو ہمارا دور تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے، دیکھیں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو ظاہر ہے کہ آپ کے اگینسٹ ہیں، آپ کے مخالفین، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کیا واقعی اس وقت واٹر بورڈ، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، یا جہاں جہاں پر اس وقت کے لوگ موجود نہیں تھے، آپ لوگوں کے پاس تھی، تو کیا وہ اقربا پروری کا شکار نہیں ہوا؟ کیا وہاں پہ سیاسی بھرتیاں نہیں ہوئی؟ کیا وہاں پر کرپشن کے الزامات نہیں لگے؟ اس وقت کی وہ ساری کہانیاں زبان زد عام نہیں ہیں. اور آج اگر یہ ادارے خراب ہوئے ہیں تو ان کا تسلسل وہیں سے. اگین وہ کیمپ یہ کہتا ہے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ؟ نہیں، میں تو جو اسٹوپڈ باتوں کا جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پہ. پیپل آر دا بیسٹ ججز. کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا میرے زمانے میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کی شہروں کی رینکنگ کرنے والے ادارے کہہ رہے ہیں. آج یہ شہر دنیا کی 4 بدترین شہروں میں شامل ہے. تو پیپل آر دا بیسٹ ججز. آج لیاری کے لوگ پانی پی رہے ہیں جو بھی، وہ مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے کیا. آج بابا آئلینڈ، بیٹ آئلینڈ، سوالہ آباد، شمس پیر وہ لوگ جو پانی پی رہے ہیں، وہ اللہ نے مصطفیٰ کمال کو اسی دور میں کروایا. آج جو آپ جن سڑکوں پر چلتے ہیں، مصطفیٰ کمال کے دور میں بنا. آج اگر جو ہے وہ یہ انڈر پاسز، فلائی اوور، اس زمانے میں 3 ہم نے کوریڈورز چلا دیے تھے سی این جی. آج آپ 20 سال کے بعد وزیر اعظم افتتاح کر رہے ہیں، ہم نے 3 سی این جی بسز کی جو ہے وہ لائنیں جو ہے اس وقت چلا دی تھیں. میرے زمانے میں چیف جسٹس پاکستان اگر کچہری پہ عدالت نہیں لگاتا تھا. میرے زمانے میں آرمی چیف آ کر نالوں کی بریفنگ نہیں لیتا تھا. یہ اس زمانے کے کام تھے. تو اگر کوئی جو ہے وہ بات کرے اور سر بدقسمتی دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں، کیونکہ ہم بھی کراچی ہائٹ سے دیکھتے ہیں سارے وہ پروجیکٹ، وہاں پہ آپ کی نیم پلیٹ بھی لگی ہے اور وہ جو آپ کے تختیاں وغیرہ بھی ساری چیزیں لگی، لیکن مینٹیننس نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ لیٹر آن جو بھی آئے. اب وہی جواب دیتا ہوں میں آپ کو. آپ 4 دن جو ہے نا وہ نہائیں نہ اور کنگھی نہ کریں، منہ نہ دھوئیں، تو آپ کے گھر والے آپ کو نہیں پہچانیں گے. یہ شہر بھی جو ہے وہ اس کو بھی نہلانا پڑتا ہے. اس کی کنگھی 10 سال ہو گئے مجھے اس جگہ. کچھ میں 2010 میں چھوڑ کر آیا ہوں شہر کو، آج 2021 ہے. اگر آپ اس کی کنگھی نہیں کریں گے، اگر آپ اس کا منہ نہیں دھلائیں گے، تو یہ تو پروجیکٹ چل رہے ہیں، بڑی بات ہے، چل رہے ہیں، بڑی بات ہے. تو یہ جو پروجیکٹ، جب انسان کو روزانہ مینٹیننس چاہیے، اس کے گھر والے 1 ہفتے کے بعد نہیں پہچانیں گے اگر وہ نہائے نہیں. تو آپ کو شہر کو 11 سالوں سے چلا رہے ہیں بغیر مینٹیننس کے اور اس پیسے کو کھا رہے ہیں. تو یہ تو مصطفیٰ کمال نے بنایا اس طریقے سے کہ آج تک وہ چل رہے ہیں، جس کے اوپر چل کے ہاں گندگی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مینٹیننس نہیں کر رہے، لیکن بھائی چل رہے ہیں. تو یہ تو بعد والوں کا قصور ہے سارا کہ آپ مینٹیننس بنانا تو دور کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا اگین یہ میں نے آپ کو سنا، آپ نے 2013 ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے یہ اختیارات جو ہیں پلیٹ میں رکھ کے پیپلز پارٹی کو واپس کیے. ادھر ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جناب ہم تو اس پہ اختلاف میں تھے اور ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا احتجاج بھی کیا، اس کو کورٹ آف لا میں بھی لے کے گئے. ساری چیزیں حقیقت کیا ہے اس میں؟ 2000 ایم کیو ایم آپ ریسرچ کر لیجئے نا کہ ایم کیو ایم کب تک حکومت میں رہی ہے، وزارتیں کب تک رہی ہیں، تو آپ کو ڈیٹ نکل کر آئے گی نومبر 2014. لوکل گورنمنٹ کا قانون کب پاس ہوا ہے؟ پچھلا والا 2013 میں. ٹھیک ہے. تو 2008 سے 2013 تک حکومت میں رہے، پھر 2013 میں دوبارہ حکومت میں چلے گئے اسی پیپلز پارٹی کی. اور جو ہے وہ 2014 نومبر پہ لات پڑی ہے، بلاول بھٹو نے لات ماری ہے جب باہر آئے کہ انہوں نے، بلاول بھٹو نے ان کو جو ہے وہ گالیاں بکیں باغ جنا کے جلسے میں
2014 نومبر میں، جب انہوں نے جو وہ ڈرامے بازی کے لیے ریزائن کر دیا اور اس کے بعد پھر منتیں کرتے رہے کہ واپس لے لو، انہوں نے منتیں واپس نہیں لی، اور ان کا گورنر کب تک رہا ہے؟ 2016 تک، 2000 سپٹمبر اکتوبر تک، 2016 تک، 2013 میں لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس پاس کر کے دے دیا، سائن کر کے، اور 2016 تک۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، یہ تو پارٹی شہر بند کرانے والی پارٹی مشہور تھی، یہ تو پارٹی ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھی، الطاف حسین کا شناختی کارڈ نہیں ملا، شہر بند، الطاف حسین سے تیز آواز میں کوئی بات کر لے اینکر، شہر بند۔ تو بھئی قوم کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ What's your ایک ہڑتال بتاؤ، ایک ہڑتال بتاؤ۔ What's your reading کہ اس وقت ان کے ذہن میں کیا تھا جب بقول آپ کے پلیٹ میں رکھ کے واپس کیا؟ کرائم تھے، پارٹنرز ان کرائم، ذہن میں پارٹنرز ان کرائم تھے، اپنی منسٹریاں اپنی گورنری چلانے کے لیے، حرام کمانے کے لیے قوم کے حقوق کا سودا کیا۔ یہ ہے بات، یہ ہے اصل بات۔ ورنہ آپ، تمہیں جو واک آؤٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا اسمبلی، تم تو شہر بند کرانے والی پارٹی، اس بات پہ شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ اس بات پہ ہڑتال بتاؤ مجھے، ایک بھی ہڑتال بتاؤ۔ آج تو ان کو خون منہ کو پیپلز پارٹی کو انہوں نے لگایا ہے، آج تو ان کو وہی تو مزے لگے۔ ایک رحمان ملک کی کال پہ ڈیل ہوتے تھے، گورنر اپنی گورنری بچانے کے لیے، وزیر اپنے وزارتیں بچانے کے لیے، آپ نے زرداری صاحب سے 7 جینے مرنے کی قسمیں کھا رکھی تھیں، اپنے حصے کی بوٹی لے کر پورا بکرا جس کو قوم نے کھانا تھا وہ آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا۔ آج آپ ڈرامے کرتے ہیں، یہ والی بات میں کر، اس کے اوپر آ جائیں، ڈیبیٹ کر لیں، میرے سامنے بٹھائیں، میں ان کو بتاتا ہوں۔ لیکن آپ لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ بل بیٹھنے کے لیے روادار نہیں ہیں، آل پارٹیز میں آپ نہیں گئے، انہوں نے نہیں بلایا، یہ ساری چیزیں۔ اگر کراچی کے کیس کو آپ نے پلیٹ کرنا ہے، کم از کم آپس میں تو لوگوں کا اتفاق ہو۔ ہماری جو انہوں نے بیچا ہے انہی سے ملے جنہوں نے بیچا ہے۔ نہیں، اٹس ناٹ مائی کال۔ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، تو مجھے بتائیں کہ جو لوگ پارٹنرز ان کرائم رہے ہیں وہ پارٹ آف دی سولوشن ہو سکتے ہیں انہیں؟ اچھا، پھر ہمیں تو اس والی بات پہ بھائی ہم سے تو ڈرتے ہیں نا ہمارے ساتھ بیٹھتے ہوئے۔ اے پی سی میں جماعت اسلامی گئی نہیں، ہمیں بلایا نہیں، تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم بیٹھ کے اے پی سی کر رہی ہے، وہی تو ابھی حکومت میں ہے، انہی کا تو وزیر اعظم ہے، وہی تو جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے۔ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے 70 لاکھ لوگوں کے کم ہونے پہ آپ کی کیبنٹ نے اس کو انڈورس کر دیا، اس کو لیگل قرار دے دیا۔ آپ نے 4 لائن کی ڈسینٹ نوٹ ڈال کے آ گئے۔ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے کوٹا سسٹم پہ پارٹی بنائی اور اسی پی ٹی آئی نے زندگی بھر کے لیے تاحیات کوٹا سسٹم اپروو کر دیا، اور آپ اب جو ہے وزارتیں لے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ ہیں جن کا میئر جو ہے وہ 4 سال جو ہے وہ بد کردار اپنی جو ہے وہ کرپشن کرتا رہا اور آوازیں لگاتا رہا اور ریزائن کیا نہیں، اور آپ 2013 میں خود سے اپنے ہاتھوں سے دینے والے ہیں پیپلز پارٹی کو یہ سب کچھ دے کر۔ آج آپ کو زرداری صاحب 2 منسٹریاں آفر کریں، آج آپ پھر قوم کا سودا کر کے ساتھ بیٹھو گے۔ آپ مجھے کہتے ہو کہ یہ ساتھ مل کر جو بھائی چلیں جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کوئی ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ کن کے ساتھ آپ ان فیوچر دیکھتے ہیں؟ ویڈیو انفارمیشن ایک چھوٹے سے بریک لوں گا، کمال صاحب ایک چھوٹے سے بریک لوں گا، مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی مصطفیٰ کمال صاحب، کراچی کی بہتری کے لیے ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ آپ ایک آئیڈیل کس کے ساتھ سمجھتے ہیں؟ کون سی سیاسی جماعت؟ اس والے ایشو پہ دیکھیے سب لوگ اپنی اپنی سیاست کریں، لوگوں کو جس کو ووٹ دینا ہوگا الیکشن میں ووٹ دے دیں گے۔ میں کہتا ہوں اس والی بات پر میں کسی کے ساتھ بھی بات کریں، اس پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے، اس بلدیاتی نظام 2001 کو واپس لانے کے لیے اور اس میں فردر اور پاور دینے کے لیے، اور اس 2021 اور 2013 کے بلدیاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے، اور آئین میں 3 آئینی ترامیم بلدیات کے حوالے سے ڈالنے کے لیے میں کسی سے بھی کہیں پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب کے ساتھ کوئی بھی میں نے کہا کسی سے بھی اس والی بات پر کسی سے بھی کوئی جینوینلی کام کرتا ہوا نظر آئے گا، میری ساری خدمات ساری سپورٹ اس کے ساتھ۔ ٹھیک۔ کراچی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی اس کے لوگوں کو پورا نہ گننا ہے، مردم شماری سینسس جو ہے وہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فار اینی ریزن چاہے وہ ایم کیو ایم ہو چاہے پی ٹی آئی ہو، بہت یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب کراچی کے کیس کو پلیٹ کریں گی، آپ نے بھی ہمیشہ اس کے اوپر اعتراض کیا مردم شماری کے اوپر۔ سر جب آپ گنو گے ہی صحیح نہیں تو پھر آپ ڈیلیور کیسی کرو گے؟ ایک بجٹ کیسے بنے گا؟ آپ ایک میٹروپولیٹن ایک سٹی کا اسٹیٹس دیتے ہو، جس لوگ دبئی وغیرہ کو دیکھو اور ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے وسائل استعمال کرنے والے ہاتھ اور منہ کتنے ہیں۔ یہاں تو رانگ ایٹ ویری بگننگ ہے کراچی کی کیس میں مردم شماری کا۔ اچھا، اب
وہ عارضی پتہ اور آپ کے مستقل پتہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ نہیں کرتا کہ جناب ان کے الیکشن یہ جو مردم شماری جو ہے وہ عارضی پتے کے اوپر ہو. اتنا بڑا چینج کیسے آئے گا؟ یہ مردم شماری کیسے صحیح ہوگی؟ کون کرے گا؟ لوگ جب کردار والے لوگوں کو اپنا نمائندہ بنائیں گے، کردار والے لوگ اس کو ٹھیک کر دیں گے. جو بکنے والے نہ ہوں، جو رحمان ملک کی کال پر ڈیل ہونے والے نہ ہوں، جو ہے وہ سودا کرنے والے نہ ہوں، جو صرف تبدیلی کا نعرہ لگا کر جو ہے وہ تباہی لانے والے نہ ہوں. کردار والے لوگ ہوں گے جن کا ٹریک ریکارڈ ہوگا، جن کو مرنا یاد ہوگا، جن کو ڈکیتی کرنے کے موقع ملے ہوں اور انہوں نے چوری بھی نہیں کی ہو، جنہوں نے 10 سال ایڈمنسٹریشن چلائی ہو اور اس کے اوپر کوئی آپ ایک کانٹینٹ نہیں نکال سکتے، الزام نہیں لگا سکتے، وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے، ٹھیک کر دیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ بالکل کھلی بات کرتا ہوں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ ذمہ داری وفاق کے اوپر نہیں آتی؟ یہ ذمہ داری سینسس کے حوالے سے وفاق ہو، صوبے ہو، جو وہ ہیں تو لوگوں کے اوپر نا. اور لوگ تو جو ہے وہ اگر آپ بد کردار لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں سے شہر سے چنو گے تو کیوں بات کریں گے، کمپرومائز کریں گے. آج وفاق کے عمران خان کی گورنمنٹ زرداری صاحب چلا رہے ہیں اور زرداری صاحب کی گورنمنٹ عمران خان صاحب چلا رہے ہیں. 1 منٹ میں زرداری صاحب عمران خان کی حکومت ختم کر سکتے ہیں. ان کو اعتراض ہے نا، پی ڈی ایم کے جلسے میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر ووٹ آف نو کانفیڈنس کرو، آپ فارغ ہو جا کر دیں گے، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. تو یہ سب نورا کشتی ہے. عمران خان بڑے بولتے تھے کہ انہوں نے اس کو بند کر دیں گے، اس کو بند کر دیں گے. آج جو ہے وہ ان کو پتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ زرداری صاحب چلا رہے ہیں. اور اب یہ جو ہوا چلی ہے ضمنی انتخاب کی، پھر بائی الیکشنز کی، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکمران جماعت کو اس وقت فیزیبل ہوگا، ان کے فیور میں ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں؟ حکمران جماعت تو فارغ ہے. حکمران جماعت اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کا تو کوئی فیوچر نہیں نظر آتا مجھے. نیئر فیوچر کوئی سیکنڈ ٹرم وغیرہ کچھ نہیں ہے ان کے لیے؟ میں تو پہلا ٹرم جو ہے وہ ان کو دن گزارنے مشکل ہو رہے ہیں. اگر ایسے ہی گزارنے تو بھائی جو ہے وہ اللہ کرے وہ تو 50 ٹرم گزاریں، لیکن ایسے نہ گزاریں. کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کراچی پورے ملک کو لے کر چلتا ہے. اکنامک ایکٹیویٹی کراچی 300 ارب کا آپ جانیں کہ مور دین 300 بلین جو ہے آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن کراچی سے ہوتا ہے. پھر آپ 90% آلموسٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا مور دین 60-65% ٹیکس کلیکشن کرتا ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کراچی سے کمایا گیا کراچی کے اوپر نہیں لگ رہا. اس سے پہلے جب آپ 2007-8 میں انیشلی جب آپ ناظم بنے تھے، ایک پروگرام آپ کے ساتھ کیا تھا، اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ جناب میونسپل بانڈز وغیرہ فلوٹ کریں، آپ جو سویلائزڈ کنٹریز کی طرح چلیں. یہ تو ہم بہت پیچھے آ گئے، کمال صاحب بہت پیچھے آ گئے. جی، اور لوگ پیچھے لے کر آئے نا، جو حکمران طبقہ ہے وہ پیچھے لے کر آئے نا. اور انہوں نے جو ہے وہ اس کراچی کو تھر بنا دیا پورا، اور مزید زیادتیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو سینس پریویل کر رہا ہے. آج پاک زمین پارٹی ہے، نوجوانوں کو غلط رستے پہ جانے نہیں دے رہی. ہم نہیں ہوں تو پھر اس شہر میں آپ کو جو ہے وہ شہر کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. لوگ جو ہے وہ آپ نے ان کو دیواروں سے لگا دیا ہے. لوگ بہت دیر تک امن کی گفتگو نہیں برداشت کریں گے. جن کے بچوں کو پینے کا پانی آپ نہیں دے رہے، انہی کا پانی چوری کر کے ان کو آپ اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. جن کا آپ کچرا نہیں اٹھا رہے، جن کو دوا نہیں دے رہے، جن کو اسکول نہیں دے رہے، جن کو 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں آپ نے، ایک آدمی شہر کا نہیں دیا. ایک پولیس کا جیسے کہتے ہیں ٹریفک کانسٹیبل بھی، ٹریفک کنٹرول والا، ٹریفک پولیس میں بھی آپ نے ایک بندہ نہیں رکھا شہر کا. تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ دیر تک امن کی بات، امن کی گفتگو جو ہے وہ نہیں چلائیں گے. یہ سارے لوگ خودکشی بھی نہیں کریں گے جا کر شاپنگ مال کے چھت سے چڑھ کر جو چھلانگ نہیں لگائیں گے 3 کروڑ لوگ. تو اگر یہی حالات رہے تو پھر اس شہر میں انارکی ہے. اس شہر کی انارکی کا مطلب ہے کہ 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر اگر جو ہے وہ غلط سمت پہ چل گیا تو پھر پاکستان کے لیے نقصان دہ بات ہے. So you have been working hard for this city, for this country, no doubt. But آپ کی جو بات ہے، آپ کا جو میسج ہے، وہ ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ بیلٹ باکس کے اندر ٹرانسلیٹ ہو اسی طریقے سے جس طرح آپ چاہتے ہیں؟ اس میں کیا جو ٹرانسلیٹ ہوا تھا 2018 میں، لیکن جو وہ 9:15 بجے رات میں جو وہ RTS سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا، تو اس سے جو ہمارا ٹرانسلیشن بھی بیٹھ گیا ساتھ ساتھ. تو اس والی بات پہ تو نہ جیتنے والے اعتراض کر رہے ہیں، نہ ہارنے والے اعتراض کر رہے ہیں. What about this EVM now? EVM کیا ہوگا؟ EVM تو ایک بہت آگے کی کہانی ہے. EVM لانے والے پتہ نہیں کب تک رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. یہ تو فیصلے وہ گورنمنٹ کرے جو پاپولر ہو، جس کی عوام میں، جس گورنمنٹ کا جو ہے وہ سمبلی یو ٹرن بن گیا ہو، یعنی کہ وہ کہ لوگ صبح اور دوپہر اور شام کی باتوں میں فرق نہ کر سکیں.
تو وہ نئے اصلاحات کیا کر سکتی ہے؟ تو یہ تو یہ وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی بات ہے. دوسری میں اس کو سیریس ہی نہیں لیتا اس والی بات کو، اس لیے کہ یہ تو جو بہت اس کے اندر بہت سارے کوشچنز ہیں. کیا یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ڈیلائنگ ٹیکٹکس ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں، جب آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے حکومت کی اور لوگ سمجھیں گے آپ جھوٹ بولتے ہیں ہر بات پہ، تو پھر آپ کی صحیح بات بھی لوگوں کو غلط لگتی ہے. اور اس والی بات پہ ڈیفینیٹلی بہت سارے کوشچن ہیں. ایون کہ الیکشن کمیشن نے سوالات اٹھا دیے جس کو الیکشن کرانا ہے، تو پھر تو اور تو دوسروں کی سیاسی پارٹیوں کی تو دور کی بات ہے نا. جب الیکشن کمیشن ہی مطمئن نہیں ہے تو آپ جو ہے، اور آپ نے کوئی ڈیبیٹ نہیں کی ہے، آپ نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا، آپ ون سائیڈڈ چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو پائیں گے. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. لاسٹ جو سب سے بڑا اس وقت ہے اور جو بالکل اگر کہیں تبدیلی ہے، جو عوام کی ریٹیلیشن ہے، وہ اس وقت ملک میں مہنگائی کے حوالے سے ہے. پاکستان میں کس طریقے سے کنٹرول ہو سکتی ہے؟ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کا ایک الٹیمیٹ سولوشن کیا ہوگا؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پھر پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، یہ تو عوام کے ساتھ مذاق ہے. دیکھیں، جب آپ کسی نااہل سسٹم کو کسی جگہ بٹھاتے ہیں تو اس کی یہ ساری ریپرکشنز ہیں. اگر کسی کو جہاز چلانا نہیں آتا، وہ رکشہ ڈرائیور ہے، اس کو آپ جہاز چلانے دے دو گے تو جہاز بھی تباہ کرے گا، رن وے بھی تباہ کرے گا، اور ٹرمینل میں گھس جائے گا لے کر جہاز. نہ اس کو ٹیک آف کر سکتا ہے، نہ وہ لینڈ کر سکتا ہے. اس حکومت کا بھی یہی حال ہے. رکشہ ڈرائیور ہیں یہ، اور آپ نے ان کو جہاز چلانا. تو چلے ٹیک آف تو ہو نہیں سکا، کیا یہ لینڈنگ کا وقت ہے پھر؟ نہیں، یہ تو کسی طرح سے جو ہے وہ، یا کریش لینڈنگ، کسی طرح سے جو ہے وہ جہاز کے انجن کو بند کر کے نا اتار لیا جائے بس، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کی موت واقع نہ ہو، بچ جائے جہاز. کیجویلٹی کم سے کم. کیجویلٹی کم سے کم. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، سید مصطفیٰ کمال صاحب پاکستان میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور کراچی کا کیس جو ہے وہ پلیڈ کر رہے تھے. آگے آنے والے پروگرامز میں کراچی کے اور اسٹیک ہولڈر، سندھ کے اور اسٹیک ہولڈر جو ہیں، ان سے ہم اسی اہم ایشو پہ بات کریں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.